अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU 430 का लास्ट वीडियो करने जा रहे हैं, यानी कि फाइनल टर्म रिलेटेड। ये मेरी लास्ट वीडियो है। उम्मीद है कि आपको सारा कुछ समझ आ चुका होगा। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। टॉपिक 216 स्कूल एंड असेसमेंट। अब जब हम बात करते हैं असेसमेंट की, अब यहाँ पे एक आपको रेफरेंस दिया था पिक्चर का, तो हम उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। वापस हम इसी पे आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको एक पिक शो की गई जिसमें एक टीचर है स्कूल के अंदर फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रही है। ये पुराने वक्तों में भी हुआ करता था और अब अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में ये काफ़ी इन्हांस है। अब होता क्या है कि अगर समेटिव असेसमेंट में देखा जा रहा है ना, तो टीचर क्लास में पढ़ाती है तो एक स्टूडेंट को तो सारी चीज़ें समझ आ गई, यानी 3 से 4 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन बाकी 3 स्टूडेंट्स को अगर समझ नहीं आई तो टीचर कौन सी पेडागोजीज को यूज़ करेगी, कौन सी टेक्नोलॉजीज को लेकर चलेगी जिनसे वो समझा सकती है। यहाँ पे हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी जो है ये सेम रोल प्ले करती हैं। लाइक जैसे कि ओल्डन डेज में टीचर क्या करती थी, लाइक फॉर्मेटिव असेसमेंट वर्किंग। एक पार्टिकुलर स्टूडेंट है, वो रीड करता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ज्योमेट्री को, उस फैक्ट्स को अब वो फैक्ट्स वेरीफाई किए जाते हैं कंप्यूटर से। अगर वो ठीक करता है ना तो कंप्यूटर से अलाउ करेगा प्रोग्रेस की तरफ। अगर वो नहीं जानता, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो कंप्यूटर उसे वहीं रोक देगा। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट ही की टेक्नोलॉजी वर्क हो रही है। आईटी रेवोल्यूशन और लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी जो है, लाइक हम देखें तो आईटी के अंदर काफ़ी रेवोल्यूशन आए, उसकी कॉस्ट कम थी, तो इसने एजुकेशन के अंदर काफ़ी इन्हांसमेंट लाई। लाइक हम एक क्लासरूम के अंदर देखें तो अप्रेंटिस, लाइक हम देखते हैं कि क्लासरूम जो है जिनके अंदर अप्रेंटिसशिप मॉडल यूज़ हो रहा था, लाइक फ्रेम फॉर्मेटिव असेसमेंट फ्रेमवर्क था, तो मॉडर्न क्लासरूम्स आए। उसमें पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस जो थी, जिनकी वजह से कन्वेंशन टीचिंग और समेटिव असेसमेंट दोनों उन्होंने फॉर्मेटिव असेसमेंट को बेहाफ कर दिया। यानी कि जो चीज़ हम बात कर रहे थे फॉर्मेटिव असेसमेंट की, वो पीछे चली गई और समेटिव असेसमेंट में उसकी जगह ले ली। अगर हम समेटिव असेसमेंट को इम्प्रूव करना चाहें तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स पाए जाते हैं। जब हम कंपैरेटिव समरी की बात करते हैं तो आप देखते हो कि जो मदरसा है वहाँ पे एक ही क्लासरूम मॉडल क्रिएट किया जाता है, जिसके अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं, जैसे ऑब्जर्व करना, डू करना, कनेक्ट करना, सेलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, इंटीग्रेट करना। ये जो टेक्नोलॉजी मॉडल होता है ये लाइक सेम है फॉर्मेटिव असेसमेंट का। अब समेटिव असेसमेंट में होता क्या है, एक एक्टिविटी होती है सिंपल ऑब्जर्व करना। क्वेश्चन आता है कि व्हाई देयर वाज सच अ हाई ड्रॉप आउट रेट एट आवर कॉलेज। तो इसमें मेजर कंट्रीब्यूटिव फैक्टर्स क्या हैं, उनमें समेटिव असेसमेंट बहुत ज़्यादा है। अब ये गलती किसी स्टूडेंट या टीचर की नहीं है, ये सिस्टम की है। हम सिस्टम को रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ क्विज़ेस को इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 12 सेमेस्टर्स हैं तो उनमें लाइक हम क्या करेंगे, एडिशन बर्डन टीचर पे डाले बगैर हम क्या करते हैं कि ऑटोमेटिक कर देते हैं क्विज़ेस को। वो क्विज़ जो होते हैं वो शफल होते रहते हैं, और वो क्विज़ होते हैं उनका फ़ौरन से फीडबैक मिल जाता है, बट उन क्विज़ का कोई ग्रेड नहीं होता। सो हम कह सकते हैं कि इससे बच्चे की नॉलेज को इम्प्रूव किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है 217। इसमें हम रिकैप कर रहे हैं जी। हम टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं ना तो हमने मुख्तलिफ एडवांटेजेस देखे दो टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। एक तो ये था जो एफिलेंट थे ना, एफिलेंट स्टूडेंट वो थे जिनने रिकग्नाइज किया स्कूल्स को, लाइक एक अच्छे स्कूल में है, उनके डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स हैं, प्रायर नॉलेज है, लिटर पीरियड इंस्ट्रक्शन है, टेक्नोलॉजी और फॉर्मेटिव असेसमेंट वहाँ पाई जा रही है। टेक्नोलॉजी जो है वो इसीलिए इनेबल कर रही है एनवायरनमेंट को। अगर कंपेयर करते हैं लेस एफिलेंट क्लास को, तो वो होगा क्या कि वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो उन पे काफ़ी बर्डन डाल दिया जाएगा, उन्हें ज़्यादा एडिशन वर्क करवाया जाएगा, टेक्नोलॉजी जो होगी वो सॉल्व मीन वहाँ पे होगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं कि क्लासरूम का रिस्पॉन्स सिस्टम कैसा होना चाहिए, लाइक स्पेशली रेलिवेंट था ना कि पेडागोगी के अंदर फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स लेके चलते हैं। तो ऑटोमेशन जो होती है उसमें अगर हम देखें तो क्लासरूम को इस तरह करना चाहिए कि उसका जो हम काउंटर कर सके हाई ड्रॉप आउट रेट को। कुछ रीजंस ऐसी होती हैं कि हाई रेट जो होता है ना वहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट फीडबैक की कमी की वजह से हाई ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो लाइक एकेडमिकली ड्यूरिंग पीरियोडिक टेस्टिंग वो लाइक वो स्टैंड अप रहते हैं, लेकिन बाद में वो डाउन हो जाते हैं पेपर्स के अंदर। वही बात की गई थी कि इसे इम्प्रूव करने के लिए आपको इसका बढ़ा दो, अगर 4 क्विज हैं तो आप उन्हें 12 कर दो। यहाँ पे आपको एक रेफरेंस दिया गया था, रिवर फ्लो विद द म्यूजिक। लाइक आप उन्हें इस तरह क्वेश्चंस कराओ कि
بچہ جو ہو اسیسمنٹ اس طرح ڈیولپ کرو، 12 کوئز وہ ہوں ایسے ہوں جن میں کوئی لائک ان کا گریڈ نہ ہو، بچے کو سمجھنے کا موقع ملنا چاہیے۔ یہاں پہ ریور آف فائر، اس میں اگر دیکھیں تو ایک فیمس ناول ہے آگ کا دریا، ریور آف فائر۔ یہ لکھا کس نے؟ قرۃ العین حیدر نے۔ اس نے اس میں قرۃ العین حیدر کون ہے؟ یہ آتھر ہے انڈو پاک سب کانٹیننٹ کی۔ قرۃ العین حیدر کہتی ہیں کہ I don't know much about God, but but I consider the river is a mighty mud cake god, capricious, angry, in charge of its season, moods, destructive. It keeps reminding people of what they do not want to remember. Its weight was and weight. The river is within us, and we are surrounded by the sea. Where is the end of voiceless scream, the silently withering flowers in the fall؟ اب اگر اس کا ہم دیکھیں ٹرانسلیشن تو اس سے جانے سے پہلے ہمارے سامنے آتا ہے کہ کلاس روم رسپانس کی ہم بات کر رہے تھے، تو اس میں ہم دیکھیں تو ملٹی ڈسپلنری اپروچز یوز کی جاتی ہیں۔ عمر خیام جو تھے یہ آؤٹ اسٹینڈ میتھمیٹیشین ہیں۔ اسٹیو جاب وہ اپنے لائک فار ہز کمپیوٹر ان ایڈیشن ٹو کیلیگرافی، لائک اسٹیو جو تھا وہ جاب کیا کرتا تھا کمپیوٹر کمپنی میں کیلیگرافی کے علاوہ۔ پھر لینارڈو ڈی وینسی تو یہ خالی پینٹر نہیں تھا، آرکیٹیکٹ، سائنٹسٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ٹیچر تھا۔ ایک پیڈاگوگیکل پرنسپل لائک ہم دیکھیں تو کیوریوسٹی آج کل جو پایا جاتا ہے، کیوریوسٹی، ایکسپیریمنٹ، ریفائنمنٹ آف دا سینسز، جس میں ریسرچ آ گئی، ڈیولپمنٹ آف بیلنس آ گیا بٹوین سائنس، آرٹ، لاجک، امیجنیشن، ہول برین تھنکنگ، کلٹیویشن آف اے گریس، فٹنس، تو یہ ساری چیزیں اس میں کاؤنٹ ہوتی ہیں، انٹر کنیکٹ کی جاتی ہیں۔ اب جب ہم بائی ہول برین تھنکنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ الوینس ہیں جن کے ڈیپر میننگ پائے جاتے ہیں، جیسے کہ اگر ہم سائنس کی بات کرتے ہیں تو ڈرائی فارمولیک اپروچ پائی جاتی ہے، اسے یہاں پہ پرسکرائب کیا گیا تھا۔ اب پرائر نالج جو ہوتی ہے نا وہ ود ان یو اینڈ اور ریدر کانسیپٹس کو انٹر لنک کرتی ہے، لائک اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں ریئل لرننگ ٹیک پلیس نہیں کی جاتی، لیکن یہاں پہ لرننگ ہوتی ہے وہ بائی روٹ ہوتی ہے۔ ابھی ہم نے جو دیکھا نا قرۃ العین حیدر کا، تو ہم اسے ڈیفائن کرتے ہیں۔ قرۃ العین حیدر کہتی تھیں کہ میں دیوتاؤں کے متعلق زیادہ نہیں جانتا، لیکن وہ ریور آف فائر کے اندر اس نے بولا نا کہ ایک کریکٹر اس ڈیزائن کیا تھا، وہ بولتا ہے کہ میں دیوتاؤں کے متعلق زیادہ نہیں جانتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دریا ایک طاقتور مٹیالہ دیوتا ہے، لائک تند مزاج، گھسیلا، اپنے موسموں، اپنے غیظ و غضب کا مالک، تباہ کن، وہ ان چیزوں کو یاد دلاتا رہتا ہے جنہیں انسان بھول جانا چاہتے ہیں۔ وہ منتظر ہے، دیکھتا ہے اور منتظر ہے۔ دریا ہمارے اندر ہے، سمندر نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ خاتمہ کہاں ہے؟ کہاں ہے آواز چیخوں کا؟ خزاں میں خاموشی سے مرجھاتے پھولوں کا، خزاں میں خاموشی سے مرجھاتے پھولوں کا، جو چپ چاپ اپنی پنکھڑیاں گراتے ہیں۔ جہاز کے بہتے ہوئے شکستہ ٹکڑوں کا خاتمہ کہاں ہے؟ خاتمہ کہیں نہیں ہے، صرف اضافہ ہے، مزید دنوں، گھنٹوں کا گھسیٹتا ہوا تسلسل۔ ہم نے کرب کے لمحوں کو ڈھونڈ نکالا۔ سوال یہ نہیں کہ یہ کرب غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ تو یہ اس کا تھا ٹرانسلیشن۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا۔ پھر جی ٹاپک 219 آتا ہے وائی واز دا ریور فلو۔ اب دیکھو یہ ایک پوری سٹوری تھی کہ سندھ میں ریور جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، تو وہ اس کے اکارڈنگ تھا۔ کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں نا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم دیکھ تو رہے ہوتے ہیں بار بار، لیکن وہ ہمارے دماغ میں رجسٹر نہیں ہوتی۔ جب آپ انکیوریئر لائک آپ دیکھتے ہو کہ جب آپ کوشچن کرتے ہو نا کہ ہمارے دماغ نے کیا دیکھا تھا، تو آپ کا دماغ کیا کہتا ہے؟ دماغ کہتا ہے کہ دریا جو ہے نا وہ فلو کر رہا ہے ماؤنٹین سے نارتھ ٹو دا سی آف ان دا ساؤتھ۔ اس میں لاجیکلز بھی آ گئے، اس میں ہم مختلف آپشنز چوز کرتے ہیں، یعنی کہ ہم ہسٹری کے اکارڈنگ بھی جائیں تو ہمارا دماغ بہت ساری چیزوں کو دیکھ تو رہا ہوتا ہے لیکن وہ اسے سمجھ نہیں پا رہا ہوتا۔ اب انہی میں سے کانسیپٹ کی بات کی گئی تھی کہ اگر دریا نارتھ سے نکلتا ہے تو ساؤتھ کی طرف کیوں جاتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک میں آپ کے پاس آتا ہے کہ مختلف ڈفیکلٹ کوشچنز آ جاتے ہیں نا، وائی ڈو موسٹ ریور فلو ٹوورڈ دا ساؤتھ ویسٹ؟ اس کا جو آپشن ہے کہ وہ دیکھیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان سین فورسز کی وجہ سے ہو رہا ہے، کچھ کہتے ہیں گریوٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ شارٹ پاتھ ہے سی کا، کچھ کہتے ہیں ونڈ کی وجہ سے۔ تو پاپولر آنسر اس میں کیا تھا کہ ان نون فورسز۔
انسان جو یہاں پہ آتھر جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرے خود کا خیال ہے کہ گریوٹی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ پانی موو کرتا ہے ساؤتھ کی طرف. کچھ لوگوں نے چوز کیا تھا وینڈ کو, کچھ نے گریوٹی کو چوز کیا تھا. اس کے بعد جی راوی کی اگر ہم بات کریں تو لاہور کے ایڈجوائننگ ایریاز کو فالو کر رہا ہوتا ہے. اس میں دیکھیں تو جب ایک وقت تھا نا 1965 کی وار تھی, انڈیا جو تھا نا وہ اٹیک کرنا چاہ رہا تھا لاہور پر. تو ہوا کیا, بی آر پی کنال پہ نا ایک بیرک مطلب بلڈ کیا گیا تھا جس میں اسٹوڈنٹس نے کافی کام کیا تھا, والنٹری اس میں آئے تھے. اس میں دیکھیں تو اس میں ہر کنال کو چیک کیا گیا تھا. یہ وہ وقت تھا کہ انڈسٹری اور ہاؤسنگ کالونیز جو تھیں وہ دوسرے سائڈ پہ راوی کی پائی جاتی تھی لاہور کے اندر, اوے فرام دا بارڈر. تو اس میں ہوا کیا کہ ایڈجوائنٹس تھے. آج اگر ہم دیکھیں نا تو ایڈجوائنٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نا بارڈرز پر. تو وہاں پہ اسٹرینجرلی جو تھا نا کہ لاہور کو دوسری سائڈ پہ رکھا گیا تھا راوی کے, اس میں ہم دیکھیں تو ایک نیچرل بیریئر تھا. اگر ہم شاہدرہ کی بات کرتے ہیں, کوشچن سر نے کہا کہ اب سر نے سب سے پہلے کوشچن کیا تھا کہ راوی کیوں فالو کرتا ہے جانے کے ایریاز لاہور. تو وہ ایک آنسر دیا گیا تھا کہ 1965 کی جنگ کے اندر ہم نے دیکھا کہ بی آر پی کنالز بلڈ کی گئی تھی. ان میں ہوا کیا تھا کہ اسٹوڈنٹ کافی والنٹری ورک کیا تھا. ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن یہاں پرووائڈ کی گئی تھی, جتنے ہاؤسز کالونیز تھے وہ لاہور کے وہ دوسری سائڈ پہ راوی کے پائی جاتی تھی بارڈر کے بہت دور. آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ بارڈر کے اتنی آس پاس آبادی آ گئی ہے کہ وہ جڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں. اسی طرح سارے کوشچن کیا کہ شاہدرہ کے کیوں ہے نزدیک لینڈ چیپ کیوں ہے. تو اس میں بہت سارے لوگوں نے اس میں آنسر دیے تھے. ان کے اکارڈنگ چیپ اس لیے ہے کہ بارڈر کے نزدیک ہے یا وہاں پہ پانی کی کمی ہے. سو بہت سارے ریزن پرووائڈ کیے گئے تھے. تو یہ آپ کے پیپر میں ایسا نہیں آ رہا ہوتا ہے. 221 کے اندر ہم دیکھیں تو ریور کی ہم دیکھیں تو اوریجنیشن جو ہے وہ آلموسٹ سیم ہے. اب جو ریور فلو کرتے ہیں نا پاکستان سے, وہ ویسٹ کی طرف موو کرتے ہیں, اور جو ٹریول کرتے ہیں ساؤتھ سے وہ کٹ کرتے ہیں جی انڈیا کو. اس میں ہم دیکھیں وہ ڈائریکٹلی پاکستان کی طرف نہیں آ رہے ہوتے, انڈیا سے ہو کے وہ پاکستان میں آتے ہیں. اس میں سرپرائزنگ تھنگ یہ ہے کہ جو ریور فلو کرتا ہے نا انڈیا کے اندر, گنگنا اور جمنا, یہ جب ٹرن کرتے ہیں نا بنگلہ دیش کے اندر, ہم دیکھیں تو وہ ایسٹ کی طرف جاتے ہیں rather than ساؤتھ. اب یہ جو فیکٹس ہیں نا اس میں کافی ساری تھیوریز تھیں, بٹ کہ آپ کے یہاں پہ ایم سی کیوز ریلیٹڈ تھا. فلو کرتا ہے اگر وہ ویسٹ کی طرف جائے گا پاکستان سے, اگر ساؤتھ کی طرف فلو کر رہا ہے تو وہ کٹ کرے گا انڈیا کو. اگر ہم یہاں بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں تو جمنا اور گنگا ان کا جو دریا ہے وہ بنگلہ دیش کی طرف ٹرن کرتا ہے اور وہ ایسٹ کی طرف جاتا ہے, نہ کہ ساؤتھ کی طرف. ہوپ سو آپ کو ہر چیز سمجھ آ رہی ہوگی. کہیں نہیں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں. ویڈیو پسند آتی ہے کمنٹ کریں, کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی مجھ سے پتہ کر لیں. ٹاپک 222 یعنی 222 وزٹ ٹو دا ڈاکٹر. اب یہاں پہ آج سے بتا رہے ہیں کہ میں تو بیمار تھا, مجھے چھٹی کا پین ہو رہا تھا جس کی وجہ سے مجھے کافی پرابلم آ رہی تھی. اب یہاں پہ سر بتا رہے ہیں کہ جو یونیورسٹی ہے نا اس وقت ان کی جو اماؤنٹ تھی نا پر سمیسٹر کی, اگر ہم 1 کورس کی بات کریں دیٹ از 25,000, اور ایک ٹپیکل سمیسٹر جس کے اندر 4 کورسز پائے جاتے ہیں تو وہ ہے 100,000 وہاں کی فیس ہوا کرتی تھی. تو کچھ چیزیں آپ کے ایم سی کیوز ریلیٹڈ تھی. یہ جو لاسٹ کے لیکچر تھے ان میں زیادہ تر آپ کے ایم سی کیوز چل رہے ہیں. 223 اس میں ہم دیکھیں تو آتا ہے کہ یو ہیو بریلینٹ ٹیکنالوجیکل سولوشن ان دی فارم آف کلاس روم رسپانس سسٹم. اگر آپ سے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی کوئزز کی ہم نے بات کی, اب جو سر نے یہ انٹروڈیوس کیا تھا اپنی یونیورسٹی کے اندر, ابھی 12 کوئزز کر دیے تھے. اس میں ان کو کافی اچھا رسپانس ملا تھا. کہیں کچھ سبجیکٹس کے اندر کافی ہائی تھا, کہیں تک کافی لو تھا, یعنی ورنگ افیکٹ تھا. یہاں پہ سر کو کہا گیا تھا کہ جو اپنا نا ٹیکنالوجیکل سولوشن بہت بریلینٹ یہاں پہ انٹروڈیوس کرایا, کوالٹی جو ہے وہ کریٹیکل ہے, لیکن یہاں پہ کنزیومنگ پروسیس ٹائم بہت زیادہ یہاں پہ کنزیوم ہو رہا ہے. ہم دیکھیں تو اس میں بہت کیئر کی ضرورت ہے. آپ ایک دفعہ آپ اسے کریکٹلی کمپلیٹ کر دیتے ہو تو آپ کو اس کا ریفائنمنٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے بار بار. سو سسٹم جو ہوتے ہیں وہ اس میں کافی اسٹیک ہولڈرز نے کہا کہ یہ تو بہت اسیسیبل ہیں. تو ٹرانسپائرنگ انفارمیشن یہاں پہ آ گئی تھی, ارائز ڈائگنوسٹک پرسپیکٹو ہوا تھا. یہ وہ تھا جس میں سر نے کہا تھا نا کہ ہم لوگوں نے انٹروڈیوس کرانا چاہیے 12 سیمسٹر کو اس کو, تو ان کا نتیجہ سر نے بتا دیا تھا. ٹاپک 224 اس میں جی یہاں پہ آپ کو ایک بک بتائی جا رہی ہے ایرک موزر کی, جس میں انسٹرومینٹل پاپولیرٹی کی بات کی گئی ہے کلاس روم رسپانس سسٹم کی.
اس کا ایکسپیریمنٹ تھا، اس نے بتایا تھا کہ آپ لرننگ امپروو کیسے کر سکتے ہو اسٹوڈنٹ کی. سب سے پہلے اس نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا، اس نے خود کو پریزنٹ کیا تھا انوویٹو پرابلمس کے تھرو پریزنٹ کیا تھا. یہاں پہ ہر اسٹوڈنٹ کو ایک پرابلم دی گئی تھی. جو اپر پارٹ آپ سمجھ لو کہ وہ کنسیپچل تھا اور لوور جو تھا وہ کنونشنل تھا. کنونشنل پرابلم جو تھیں وہ ٹیکسٹ بک میں پائی جا رہی تھی، ہر ٹاپک کے اکارڈنگ تھی. اس میں وہ اسٹوڈنٹس جو تھے وہ آرام سے اسے اٹیمپٹ کر لیا، وہ ٹھیک ہو گئے. کچھ نے ازمپشنس لگائی تھی جو کہ انکریکٹ تھیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ سر بتاتے ہیں جب میں نے یونیورسٹی کو جوائن کیا تھا ایز اے ڈین، تو اس وقت جو انٹروڈکٹری کورسز تھے وہ کمپیوٹنگ تھے اور وہ آفر کیا گیا تھا 2015 کے اندر. وہاں پہ 44 اسٹوڈنٹس تھے ایک سیکشن کے اندر اور ریزلٹ کے طور پہ 21 فیل ہو گئے تھے. 13 نے ودرا کیا تھا، سمپل 5 نے پاس کیا تھا. 26 پہ دوبارہ جی ون سیشن کے 2016 کے اندر 36 اسٹوڈنٹ تھے، 13 فیل ہو گئے، 3 نے پاس کیا اور ریمائنڈر نے ودرا کر دیا تھا. یہ ایم سی کیوز ریلیٹڈ ہے جی، اس میں اور کچھ بھی خاص نہیں ہے. فردر ہم جاتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف، دیٹ از 225 لرننگ مینجمنٹ سسٹم. اب جی ہم دیکھتے ہیں کوئزز کی طرف واپس آ جاتے ہیں. ڈفرینٹ گریڈس پرووائڈ کیے گئے اسٹوڈنٹس کو، لسٹ پرووائڈ کی گئی تھی کوئزز کی. اس سے ہوا کیا کہ جو ڈفرینٹ سیم سبجیکٹس کے جو کوئز تھے نا انہیں کمپیئر کرنے میں آسانی ہو گئی مختلف کورسز کو لے کر. اس میں اگر دیکھیں تو لاگنگ پروگرامس جو تھے نا وہ ریلیونٹ کوشچنس کے اکارڈنگ لے جایا گیا. اس میں کوشچنس جو تھے ان کے 60% آنسرز پرووائڈ کر دیے گئے تھے. لائک سر نے اس پرابلم کو ڈیل کیا تھا کچھ اس طرح. فردر اس میں ہم دیکھیں تو آپ کے پاس امپورٹنٹ آ جاتا ہے ٹاپک 226 فارمیٹیو اسیسمنٹ اور ایم سی کیوز. یہاں پہ ہم ملٹیپل چوائس فارمیٹ کو اسیس کرتے ہیں. لائک فارمیٹیو اسیسمنٹ کی بات کرتے ہیں. ٹیچر جو ہوتے ہیں کالج کے اندر وہ پروگرام اور الگورتھم کو پڑھاتے ہیں اور لائک ہم دیکھیں تو اس میں ملٹیپل چوائس فارمیٹ کو وہ ایڈ کرتے ہیں، ہیسٹ اینڈ فیڈ کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کنسیپچل نالج کو لائک وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایکسپلین کریں کنسیپچل نالج کو. اس میں چیلنجنگ ٹاسک کو وہ کنورٹ کر دیتے ہیں. اس میں اگر ہم دیکھیں تو انٹریکٹیو لرننگ اور فارمیٹیو اسیسمنٹ کلاس روم رسپانس سسٹم کے لیے کافی بہترین ہے. یہاں پہ ایک اور ایشو آیا کہ جو کوالٹی آف کوئز ہے اس کے بارے میں ایک پروبلیمیٹک تھا نا ٹیچر کا کہ ہر اسیسمنٹ کی ہر ٹرم کے اندر اسیسمنٹ کیسے کرے. لارج نمبر آف اسٹوڈنٹس پائے جاتے ہیں تو یہاں پہ آٹومیٹک یا یوں کہہ لیں کہ آٹومیٹڈ سولوشن ریکوائرڈ تھا. جب ٹیکنالوجی کی ہم بات کرتے ہیں تو کوالٹی آف کوئز کو غور کیا کہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اچھے گریڈس لے سکتا ہے. وائس ورسا یہ پورا پرابلم سالو کیا گیا تھا ود ہیلپ آف ٹیکنالوجی. یعنی کمپیوٹرس کو انٹروڈیوس کرا دیا گیا تھا. کمپیوٹر جو تھے وہ اس پہ ورک کیا کرتے تھے. یہاں پہ ایک اور بات یوز کی گئی تھی کہ لرننگ اسٹائل اور ملٹیپل وے یوز کیے گئے تھے تاکہ آپ پرابلم کو سالو کر سکو. ٹائپ آف مسٹیکس کو فریکوینٹلی چیک کیا گیا تھا. اس میں ڈیٹا بیس کو دیکھا گیا تھا، اس کی انٹیلیجنس دیکھی گئی تھی کس طرح وہ ڈیٹا کو گیدر کرتا ہے. لائک ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مسٹیک کر رہے ہیں، اگر وہ بار بار انہیں ڈیٹا پرووائڈ کیا جا رہا ہے تو اس کے بعد کتنی کوالٹی آف اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کو اچیو کر رہے ہیں. پھر مسکنسیپشن تھے. پروگریسو کے اندر بہت زیادہ مسکنسیپشن پائے گئے تھے. پروگریسو مینر کے اندر انہیں کلیئر کیا گیا تھا. کوریلیشن ٹو نیکسٹ لیول لرننگ کے لیے ہم دیکھا تو ڈیٹا کیسے پریزنٹ کرنا ہے جس میں کنسیپچل ایرر نہ ہو، تو وہ اس کے اکارڈنگ ایک چارٹ بنایا گیا تھا اور اسٹوڈنٹ کو فلفل کروایا گیا تھا. 227 یہ ہے آپ کا لاسٹ ٹاپک. اب تک جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی مجھے سبسکرائب کر دیں. میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو کمنٹ کریں. رومن انگلش. یہاں پہ پروفیسر بتاتے ہیں کہ ایک اور پرابلم آئی کہ لیک آف انگلش اسکلز کی. یہ بہت سیریس کنسرن تھا کہ جب ہم کریکولم کی بات کرتے ہیں تو وہ نیچرلی انگلش میں ہوتا ہے. بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے گریجویٹس ہوتے ہیں جن کو لائک ہم دیکھیں تو ورکنگ انوائرمنٹ میں جا کے ان کا ہائی ریٹ ہوتا ہے وہ ڈراپ آؤٹ کی طرف چلا جاتا ہے کیونکہ وہ رٹا لگا جا رہتا ہے. انہیں انگلش کا پتہ نہیں ہوتا کیسے بولنی ہے کیا کرنا ہے. سو سر نے کہا کہ ایک خاص وجہ یہ بھی تھی کہ فیلئر کی کہ بچوں کو انگلش نہیں آتی تھی. اگر ہم دیکھیں اب بیوٹی آف سسٹم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آئسولیٹڈ ایلیمنٹ آف لینگویج کو یوز نہیں کیا جاتا. اب اس میں دیکھو کہ فوکس کیا کرتا ہے، وہ فوکس کرتا ہے ہر 4 ایریاز کی طرف جس میں لسننگ ہو گیا، اسپیکنگ ہو گیا، رائٹنگ اور ریڈنگ ہو گیا. فارمیٹیو اسیسمنٹ بیسڈ جو ہوتے ہیں نا وہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کے اندر انٹریکٹیو لرننگ ہوتا ہے اور کوآپریٹ انسٹنٹ فیڈ بیک کیا جاتا ہے. لائک اس میں ہم دیکھیں تو فیوچر ڈیزائنرز کی بات کی جاتی ہے.
کوئی بچہ اس میں بہاف پہ نہیں جاتا، لائک وہ پیچھے نہیں رہتا کیونکہ اسے انگلش نہیں آتی. سو یہ ایک ایسا پروسیس تھا جس کے تھرو ہم انگلش کو بچوں تک پہنچا سکتے تھے اور ان کی امپروو کر سکتے تھے نالج. امید ہے کہ آپ کو ہر چیز سمجھ آ چکی ہوگی. تو آج تھا جی یہ ہماری لاسٹ ویڈیو. ملتے ہیں کسی اور سبجیکٹ کے ساتھ. بیسٹ آف لک فار یور فائنل ٹرم. اللہ حافظ.